अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कादियानी और बिलखुसूस कादियानी जमात पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उनको जो गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था वो उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ये हक़ किसी को हासिल नहीं है कि किसी के मजहबी बुनियादों पर उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे। हत्ता कि एक इस्लामी रियासत को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी के बातिल अकायद की बुनियादों पर उनको गैर मुस्लिम या काफिर करार दे सके। नाज़रीन, जबकि हकीकत ये है कि कादियानी जमात के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उनके बेटों ने अपने मजहबी लिटरेचर में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी ना मानने वालों को जगह जगह काफिर, जहन्नमी और दायरे इस्लाम से बाहर करार दिया है। नाज़रीन, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि कादियानी जमात मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी ना मानने वालों को क्या समझती है, यानी कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, वो उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। नाज़रीन, आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मौलाना मुनीर अहमद अलवी साहब, जो कि नायब अमीर हैं शुबान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के। मुनीर साहब, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, ये बताएं कि कादियानी जो हैं वो ये एतराज़ करते हैं कि इस्लामी रियासत किसी को काफिर नहीं करार दे सकती, इस एतराज़ की क्या हकीकत है? हसन साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू का मौका दिया है। बाकी ये एतराज़, ये सवाल या तो वो शख्स करेगा जो आईन पाकिस्तान की बुनियादी मुबादियात को भी नहीं जानता और तारीख़ इस्लाम से भी वाक़फ़ियत नहीं रखता, या फिर वो फ़िक्री बददियानती का इर्तिकाब करता है। हमें ये सवाल पाकिस्तान की रियासत से करने से पहले ये देखना होगा कि हमने रियासत को किन किन चीज़ों का पाबंद किया है और कौन कौन से फ़राइज़ उसके ज़िम्मे आयद किए हैं। चुनांचे आप दस्तूर पाकिस्तान को देखिए। दस्तूर पाकिस्तान के दिबाचे में ये बात लिखी है कि हम पाकिस्तानी शहरी तमाम कायनात पर अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम करते हुए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहते हैं जिसके तहत मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। और ये ज़ाहिर है तभी मुमकिन है जब इस्लाम और कुफर बिल्कुल जुदा जुदा और वाज़ेह हों। इसी तरह आप आर्टिकल 2 को देखिए। आर्टिकल 2 में लिखा है कि रियासत का मज़हब इस्लाम होगा। जब ये बात वाज़ेह है कि रियासत का मज़हब इस्लाम होगा तो ज़रूरी है कि फिर इस्लाम और कुफर, असली इस्लाम और जाली इस्लाम का फ़र्क हो। रियासत इस फ़र्क को वाज़ेह करे। इसी तरह दस्तूर के बाब 2 में पॉलिसी के असूल वज़ा करते हुए आर्टिकल 31 में रियासत को पाबंद बनाया गया है कि वो ऐसे इक़दामात करे जिनके तहत मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सके। और फिर आर्टिकल 29 में भी रियासत और उसके इदारों को पाबंद किया गया है कि वो ऐसे इक़दामात यकीनी बनाए। फिर आप आर्टिकल 41 को देखिए। इसके तहत लिखा है कि रियासत का सदर जो है वो मुसलमान होगा, रियासत का वज़ीर आज़म मुसलमान होगा। जब ये सारी बातें दस्तूर और आइन में मौजूद हैं तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो इन बातों और इन मुबादियात के ख़िलाफ़ कोई बात देखे तो अपने हक़ को इस्तेमाल करे। और दूसरी बात आप देखिए कि दुनिया भर की तमाम रियासतें अपने बाशिंदों के साथ ये बात करती हैं, मुआहदा करती हैं कि आप यहाँ रहें, आपकी जो भी कीमती चीज़ होगी उसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, इसके लिए हम कानून साजी करेंगे, हम आपको हिफाजत की गारंटी देते हैं। चुनांचे रियासत के बाशिंदों को माल अजीज़ है, माल की हिफाजत के लिए कानून साजी रियासत करती है। रियासत के बाशिंदों को जान अजीज़ है, जान की हिफाजत की गारंटी रियासत देती है। रियासत के बाशिंदों को इज़्ज़त अजीज़ है तो इज़्ज़त की हिफाजत की गारंटी ये रियासत देती है। और पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देखिए, यहाँ जो मुसलमान हैं उनको अपनी जान भी अजीज़ है, माल भी अजीज़ है, इज़्ज़त भी अजीज़ है। रियासत इन तमाम की हिफाजत के लिए कानून साजी करती है, लेकिन यहाँ जो मुसलमान हैं उनको अपनी जान से, माल से, इज़्ज़त से ज़्यादा अजीज़ इस्लाम और ईमान है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसलिए रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि वो मुसलमानों के ईमान, इस्लाम के दिफा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करे। और रियासत ने मुसलमानों के हक़ का दिफा किया है। और वैसे भी रियासत जो जब ये कायम हुई तो वो कलमे की बुनियाद पे तो कायम हुई है। जी बिल्कुल। और मुसलमानों का भी मुतालबा ये था कि ऐसा ही मुल्क चाहिए जहाँ हमारी जान, माल, इज़्ज़त भी महफूज हो, लेकिन इन तमाम से बढ़कर इस्लाम और ईमान महफूज हो। इन तमाम तर वज़ाहतों के बाद असल सवाल सामने आता है
کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے پاس حق ہے یا نہیں، یہ اصل سوال نہیں ہے. ریاست کے پاس تو حق ہے. اصل سوال یہ ہے کہ آیا ریاست نے اپنے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے عدل اور انصاف کے تقاضوں پر عمل کیا ہے؟ تو آپ اس کے جواب کے لیے اگر تاریخ کو دیکھیے، ریکارڈ کو دیکھیے، تو آپ کو اس بات میں جواب ملے گا کہ ریاست نے عدل و انصاف کے تمام تقاضوں پر عمل کیا. منیر صاحب، ریاست نے 1974 میں جو اپنا حق استعمال کیا ہے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو کیا ریاست نے عدل و انصاف کے جو پیمانے ہیں ان کو پورا کیا؟ اور کیا قادیانیوں کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا موقع دیا گیا وہاں پہ؟ جی، دونوں باتیں ہوئی ہیں. جو عدل و انصاف کے تقاضے ہیں بالکل ان کے مطابق کی ہے. اور قادیانی جماعت کے دو گروہ، لاہوری اور ربوہ گروپ، جی لاہوری اور قادیان والے، یعنی جو بعد میں ربوہ والے بنے، ان دونوں کو بلایا گیا. ان کے سربراہ آئے ہیں، پوری ٹیموں کے ساتھ آئے ہیں. ان کو گفتگو کا موقع دیا گیا. ان پر جو اعتراضات تھے انہی کے سامنے پیش کیے گئے، موقع دیے جوابات دیں. لیکن جب وہ بری طرح ناکام ہو گئے اور اپنے کفر کو اسلام ثابت نہیں کر سکے، مرزا قادیانی کی کفری عبارات کا دفاع نہیں کر سکے، تو 13 دن کی بحث کے بعد پھر جا کے ریاست نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کا مذہب اسلام نہیں ہے. اور یہ پوری جو کارروائی ہے قومی اسمبلی کی، میرے خیال یہ تو اب چھپ بھی گئی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. بالکل، یہ کارروائی چھپی بھی ہے اور اس کارروائی کے گواہ بھی موجود ہیں. جو ممبران اسمبلی تھے وہ بھی موجود ہیں. آپ ان میں جو حیات ہیں آپ کسی سے پوچھ لیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ قادیانی اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے، اس لیے ہم نے فیصلہ دیا ہے کہ واقعتاً قادیانی کافر ہیں. اور اگر ابھی بھی کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ جا کے کارروائی اٹھائے اور پڑھ لیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ریاست نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، اس کی تصدیق میرا خیال ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے بھی کر دی. جی بالکل، آپ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس جہاں جائیں گے، ججوں نے فیصلے دیے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. ان کے خلاف جو قانون بنے ہیں، قوانین بنے، آرڈیننس آئے ہیں، بالکل حق بجانب ہے. ناظرین، مولانا منیر صاحب کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک ہم شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے. ناظرین، بریک سے پہلے مولانا منیر صاحب کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی کہ قادیانی جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتا، حتیٰ کہ ریاست جو ہے وہ بھی کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتی. تو مولانا منیر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مسلم ریاست نے کسی کے خلاف ایسے اقدامات کیے ہوں اور کہ وہ اس کو غیر مسلم جانتے ہوئے؟ جی بالکل، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، متعدد واقعات ہیں کہ جب کسی نے کفری عقائد اپنائے، اختیار کیے، تو ریاست کے سربراہان نے فیصلے دیے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. میرے خیال خصوصاً اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو. جی بالکل، اس میں تو آپ دور رسالت میں چلے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود نامی شخص نے نبوت کا اعلان کیا. یمن میں اسود نامی شخص نے نبوت کا اعلان کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف اقدامات کیے، جہاد ہوا ہے. پھر آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے، آپ خلیفہ ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں، تو یمامہ میں ایک شخص اٹھتا ہے، نبوت کا اعلان کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ریاست کا حق سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہے. اس کے خلاف بھی اقدامات کیے، اس کے خلاف بھی جہاد ہوا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ، اس کا فریضہ انجام دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور یہ سب جو ہے یہ اسلامی ریاست کی طرف سے ہوا، اسلامی ریاستوں میں. اور بھی بہت سے واقعات ہیں، مختصر وقت میں میں تمام کا احاطہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی تاریخ اسلام کو جانتا ہے، ان سب باتوں کو بالکل واضح طور پر جانتا ہے. منیر صاحب، یہ تو سمجھ آ گئی کہ ریاست کے پاس حق بھی ہے اور ریاست نے اپنا حق جو ہے اس کو استعمال بھی کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو قادیانی جماعت ہے وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ جو عام مسلمان ہیں پوری دنیا کے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو قادیانی جماعت ہے یہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور اس کی کامل مصداق ہے. یہ جو شور شرابہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کافر قرار نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، ریاست کے پاس حق نہیں، اور طرح طرح کے اعتراضات. اب ان کو آپ دیکھیے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے
اس کے پہلے خلیفہ کی نور الدین نے، اس کے دوسرے خلیفہ جو کہ اس کا بیٹا بھی ہے مرزا محمود اس نے، پھر اس کے دوسرا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم میں اس نے، ان سب نے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جتنے بھی غیر قادیانی لوگ ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، جہنمی ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں سے بڑے کافر ہیں۔ یعنی جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے۔ چنانچہ آپ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے تذکرہ، آپ اس تذکرے کے صفحہ نمبر 519 کو دیکھیں، اس پر مرزا قادیانی کا ایک الہام نقل کیا گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح آپ مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18، اس کے آپ صفحہ نمبر 382 کو دیکھیے، اس پہ یہ لکھتا ہے کہ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا ہے۔ پھر آپ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا محمود جو کہ قادیانی جماعت کا 50 سال خلیفہ رہا ہے، آپ اس کے عقائد کو دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس کی یہ کتاب میرے پاس ہے، آئین صداقت، یہ انوار العلوم کی جلد نمبر 6 میں موجود ہے۔ اس انوار العلوم کی جلد نمبر 6 کے صفحہ 110 پر وہ اپنے عقائد کو نقل کرتا ہے، اور کیا لکھتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، عقائد نقل کر رہا، لکھتا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ باپ نے تو یہ لکھا تھا کہ جس تک میری دعوت پہنچی، جس نے میرا نام سن لیا قبول نہ کیا وہ مسلمان نہیں۔ بیٹا باپ کی تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس نے نام بھی نہیں سنا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہی بیٹا اپنی ایک دوسری کتاب جو کہ انوار العلوم کی جلد نمبر 3 میں موجود ہے، اس کا نام ہے انوار خلافت، اس کتاب کے صفحہ نمبر 148 پہ لکھتا ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو یعنی مسلمانوں کو مسلمان نہ سمجھیں۔ اب اس آپ عبارت کو دیکھیے کہ ہماری یہ فرض ہے، فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا انکار کفر ہوتا ہے، یعنی ان کے عام مسلمانوں کو کافر سمجھنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، انکار کفر ہے، روزہ فرض ہے، انکار کفر ہے، حج فرض ہے، انکار کفر ہے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کو کافر سمجھنا اسی طرح فرض ہے، انکار کریں گے تو قادیانی نہیں رہیں گے۔ پھر مرزا غلام محمد قادیانی کا دوسرا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے، جس کے بارے میں مرزا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ قمر الانبیاء ہے۔ اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، کلمۃ الفصل، اور یہ جو کتاب ہے، یہ اس کتاب میں 2 باتوں کی وضاحت ہے۔ ایک تو یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی کون ہے، اور دوسرا یہ کہ مرزا قادیانی کا منکر کون ہے۔ تو جب اس نے لکھا مرزا کون ہے تو اس نے کہا یہ ثانی محمد رسول اللہ ہے۔ جب منکر پر آیا کہ مرزا قادیانی کا انکار کرنے والا کون ہے تو اس نے صاف لکھا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، کلمۃ الفصل صفحہ 110، اس پر وہ لکھ رہا ہے کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حسن صاحب، اس عبارت کا مطلب یہ بنتا ہے جو کہ بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام تک تمام نبیوں کو مان لیا جائے، حضور کو بھی مانیں، حضور سے پہلے والے تمام نبیوں کو بھی مانیں، لیکن اگر آپ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتے تو اس کے نزدیک صرف کافر نہیں بلکہ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی یہ ان کی جو کفریہ عقائد ہیں اور یہ ساری یہ جو آپ نے ابھی کتابوں کے حوالے پیش کیے، یہی تو وہ حوالے تھے جو قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے تھے میرے خیال ہے۔ جی، یہ حوالہ جات اس پر تھے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کافر قرار نہیں دے سکتے،
ان پر پھر آئینہ دکھایا گیا ان کو کہ تم لوگ یہ دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ تم تو دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو محض اس بنیاد پہ کہ ایک جھوٹے شخص کو نبی رسول نہیں مانتے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اس کی وحی کو قرآن کا درجہ نہیں دیتے، اس کے خاندان کو اہل بیت نہیں مانتے، اس کی باتوں کو حدیث نہیں مانتے، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے غلط کو غلط کہا، جھوٹ کو جھوٹ کہا، کفر کو کفر کہا، تم ان مسلمانوں کو کافر کہتے ہو۔ تو اس پہ وہ لاجواب ہوئے تھے۔ منیر صاحب یہ حوالہ جات جو ہیں وہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اپنی جو ویب سائٹ ہے ادھر بھی یہ کتابیں ساری موجود ہیں، لوگ یہ حوالہ جات وہاں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے قادیانی ہمارے سامنے آ کر تو ہمیں کافر نہیں کہتے۔ جی حسن صاحب، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو ان کے سامنے کافر نہیں کہتے، لیکن کافر نہ کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ عقیدہ تو بانی مذہب سے بنتا ہے۔ ہم نے جو عقائد لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیے ہیں، تو ان کے جب بانیان مذہب ہیں، جب انہوں نے بتا دیا، فیصلہ دے دیا، عقیدہ لکھ دیا، تو وہی عقیدہ جماعت کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ باقی ان کی تربیت کا حصہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد کو، صحیح اصل عقائد کو مسلمانوں کے سامنے نہیں رکھنا، چھپانا ہے۔ اگر انہوں نے یہ عقائد لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے، تو جہاں انہیں قانونی طور پر مسائل ہوں گے کہ ایک مسلم ریاست میں رہ کے یہ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، وہیں پر مسلمانوں کی طرف سے بھی رد عمل آئے گا۔ اور یہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان ارتداد میں چلا جائے، مرتد ہو جائے، قادیانی بن جائے، اس میں بھی مسائل پیش آئیں گے، اور بھی ان کے بہت سے فوائد ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے اصل عقائد مسلمانوں کے سامنے کھل کے بیان نہیں کرتے۔ منیر صاحب، قادیانی جماعت کی پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرنے کی پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پہ بڑا ظلم ہوتا ہے اور ہمیں کافر قرار دے دیا گیا ہے، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو یہ پروپیگنڈا کرتے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی حسن صاحب، یہ پروپیگنڈا ان کا انڈیا کے بارے میں نہیں ہے، حالانکہ انڈیا میں بھی مسلمان ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ عرب ممالک کے بارے میں نہیں ہے، حالانکہ عرب ممالک میں بھی مسلمان ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یورپی ممالک میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، وہاں کے مسلمان بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ان کا پاکستان کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے، قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ یہ مسلمانان پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں رہتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اکثریت کا حصہ بنائیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب یہ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم اقلیت ہے، ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اور تو میرے خیال ہے ویزے لینے کے لیے بھی تو کرتے ہیں نا۔ ہاں، یہ سیاسی پناہ ہے اصل میں، اقلیت جو شو کرتے ہیں یہ سیاسی پناہ، ویزے اور بھی بہت سے ان کے مفادات وابستہ ہیں، ان کے حصول کے لیے یہ اقلیت بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال مقصود انہیں یہ ہے کہ پاکستان بدنام ہو جائے، پاکستان کا امیج خراب ہو جائے، اور پاکستان دنیا کے سامنے ایک ایسے ملک کے طور پر آئے کہ یہ ایسا ملک ہے جس میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہے، ان کے حقوق محفوظ نہیں ہے، یہاں کا مسلمان ایک جنونی مسلمان ہے، انتہا پسند مسلمان ہے، اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ میں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں، آپ کی توجہ کرواتا جاؤں کہ آپ تاریخ کو پڑھیے، تقسیم پاکستان کے بعد یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں میں جائیں تو پاکستان اس طور پر بدنام نہیں تھا۔ ہاں، جب سے یہ مرزا طاہر پاکستان چھوڑ کے لندن چلا گیا ہے اور ان کا یورپ اور دیگر ملکوں میں کام زیادہ ہو گیا ہے، اس وقت سے انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا اور وہاں پہ اسلام اور پاکستان بدنام ہوا ہے۔ ان پر ہمیں نگاہ رکھنی ہوگی، انہیں اسلام کا دشمن سمجھنا ہوگا، انہیں پاکستان کا دشمن سمجھنا ہوگا، ان کے پروپیگنڈے اور چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ منیر صاحب، آپ نے بڑی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب سے مرزا طاہر پاکستان سے بھاگ کر جو ہے وہ انگلینڈ گیا ہے، پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازشیں ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں جب سے، اور پوری دنیا میں جو ہے یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں قادیانی۔ منیر صاحب، میرا خیال ہے کہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ اپنا جو ہے وہ اسی طرح کا جو کردار ادا کر رہے ہیں قادیانی، یعنی پوری دنیا میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا پہ پاکستان اور اسلام کے خلاف جو ہیں وہ سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنی کر رہے ہیں۔ جی، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام بدنام ہو اور پاکستان جو ہے وہ ایک انتہا پسند کے ملک کے طور پر سامنے آ جائے۔ منیر صاحب، آپ کو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج آپ کے ساتھ بڑا اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، تو ہمارے پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ایک اہم
پروگرام میں اہم موضوع پہ گفتگو کا موقع دیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کو ان قادیانیوں کی سازشوں سے مکمل طور پہ محفوظ فرمائے، آمین۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔